बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम बात करते हैं लफ्ज़ उम्मी की। उम्मी कहते हैं ऐसे शख्स को कि जिसका कोई दुनियावी उस्ताद ना हो, उसने ज़ाहरी और बातनी इल्म किसी इंसान से ना सीखा हो, ऐसे शख्स को उम्मी कहते हैं। और ये अंबिया की सिफत होती है, जो नबी होते हैं वो उम्मी होते हैं। और ख़ास तौर पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत ख़ास है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, कि आपका कोई भी दुनियावी उस्ताद नहीं है। ये तो पहली बात हो गई लफ्ज़ उम्मी के मुतल्लक। अब चलते हैं हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तरफ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने आप को कहा कि मेरा कोई भी दुनियावी उस्ताद नहीं है, मेरा कोई दुनियावी उस्ताद नहीं है, मैंने किसी से नहीं पढ़ा, कोई साबित ही नहीं कर सकता। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये बात जो कही कि मेरा कोई दुनियावी उस्ताद नहीं है, इसकी वजह क्या थी? वजह उसकी ये थी कि ये असल में नबी बनने का इरादा रखता था कि मैंने नबूवत का दावा करना है। तो उसके लिए नबूवत के जो ख़वास थे, नबूवत के लिए जो ख़ास चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को उसने अपनाया और उन चीज़ों का ऐलान किया। ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत, बड़ी सोचो विचार के बाद ये जनाब इकदाम उसने उठाया था कि अपने लिए वो कहता है कि मैं उम्मी हूँ, मेरा कोई दुनियावी उस्ताद नहीं है, कोई साबित ही नहीं कर सकता। और लोगों ने देख लिया कि बाद में उसने नबूवत का दावा कर दिया। अच्छा, एक बात और आपको बतानी है कि मौजूदा दौर के अंदर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक सूफ़ी साहब हैं, पीर साहब हैं, जिनका नाम है सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार। अपने आप को ये कहते हैं मैं लसानी सरकार, अल मारूफ लसानी सरकार। उनकी किताब है एक वारिस फ़क्र। उसके अंदर उसका जो इंतसाब है, इब्तदाई सफ़ात जो हैं, इब्तदा के अंदर ही आपको एक चीज़ मिलती है, सफ़ा नंबर 8 के ऊपर। सूफ़ी साहब कहते हैं कि मैं भी एक ऐसा शख्स हूं कि जिसका कोई भी दुनियावी उस्ताद नहीं है, मैंने किसी भी शख्स से नहीं पढ़ा, ना ही मेरा कोई ज़ाहरी उस्ताद है, ना कोई बातनी उस्ताद है। ये जो ऐलान है, ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये कोई छोटा ऐलान नहीं। एक शख्स दीनी मुसले भी बने, एक मुर्शिद भी बने, एक पीर भी बने, और ये कहे कि मैं अल्लाह का एक बड़ा वली हूं, लेकिन ऊपर से ये भी कहे कि मैं उम्मी हूं, मैं किसी से पढ़ा हुआ नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐलान, ये दावा हमें बता रहा है कि आगे जाके कुछ मामला तो बदलने वाले। यहां पर झूठ भी बोला गया, झूठ का सहारा लिया गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने एक तरफ ये कहा कि मैं उम्मी हूं, मेरा कोई दुनियावी उस्ताद नहीं है, और दूसरी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने यह भी कहा कि हाँ मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने दुनिया के उस्तादों से पढ़ा भी। सेम इसी तरीके से लसानी सरकार ने भी ये कहा है, सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी ने, कि एक तरफ कहा कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, और दूसरी तरफ अपनी तकरीरों के अंदर भी और तहरीरों के अंदर भी ये कहा कि हाँ मैं पढ़ा हूँ। कहीं पे कहा कि मैंने मैट्रिक किया है, तो कहीं पे कहा कि मैं FA के अंदर भागा हूँ। तो ये तस्वीर के दो रुख हैं जो कि और बिल्कुल मुतज़ाद है, बिल्कुल मुतज़ाद। तो इसके ऊपर हम मज़ीद हवालाजात भी आपको देते हैं, उनको देखें आप, और फैसला अब खुद आप कर लें, खुद देखें क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17 है और सफ़ा 360 है, 40 नंबर 2। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब है, और ये मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। मिर्ज़ा कादियानी यहाँ पे लिखता है, जिसका उस्ताद और मुर्शिद सिर्फ खुदा हो और उसी को दूसरे लफ्ज़ों में महदी कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप ये नोट कर लें कि जिसका उस्ताद और मुर्शिद सिर्फ अल्लाह तआला है, तो उसको क्या कहते हैं जी? महदी कहते हैं। आगे मिर्ज़ा कादियानी कहता है, नए इंसान में से
اس کا دین کے علوم میں کوئی استاد اور مرشد نہ ہو۔ یہ وہی ہے، امام مہدی کی بات کر رہے ہیں۔ آگے مرزا قادیانی کہتا ہے لیکن مسیح کے صرف یہ معنی ہے کہ روح القدس سے تائید یافتہ ہو اور وقتاً فوقتاً فرشتے اس کی مدد کرتے ہوں۔ یہ جو لسانی سرکار صاحب ہیں فیصل آباد والے، سیم وہ یہ والا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تائید اور نصرت کے لیے روح القدس متعین کر دیا گیا ہے، فرشتے میری تائید اور نصرت کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں، وقتاً فوقتاً وہ میری مدد کرتے ہیں۔ اور لسانی سرکار نے یہ بھی کہہ دیا کہ جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، حالانکہ یہ جو وزیر تھے جبرائیل اور میکائیل یہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کسی اور کے یہ وزیر ہو نہیں سکتے۔ تو یہ لسانی سرکار نے اپنی کتاب وارث فخر کے اندر بھی یہ بات رپیٹ کی ہے اور اپنی تقریر کے اندر بھی یہ بات کہی۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی، اور آگے ایک اور حوالہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ 394 ایام الصلح ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا۔ جو آنے والا ہے، جو آنے والا ہے وہ کس سے علم دین حاصل کرے گا؟ وہ خدا سے حاصل کرے گا جی۔ اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ جی دوستو، یہ لسانی سرکار کی کتاب ہے وارث فخر، میرے سامنے کھلی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 8 ہے وارث فخر کا، ہمارے سامنے کھلا ہے، اور یہ آپ لسانی سرکار کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس فقیر نے کسی مدرسہ سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی ان روحانی علوم کو حاصل کرنے میں کسی ظاہری استاد یا معلم سے مدد حاصل کی، لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درویشوں محبوبوں کے ساتھ تعلق ہے، ان کی کامل نسبت حاصل ہے۔ اگر میں لکھنا چاہوں تو بہت سی کتابیں لکھ سکتا ہوں۔ یہاں پر یہ بھی حوالہ میں دینا چاہوں گا، یہ وارث فخر کا صفحہ 169 ہے۔ یہ لسانی سرکار کو اللہ عز و جل نے فرمایا جی، یہ فرمان نازل ہوا ہے لسانی سرکار کے اوپر کہ کتابیں وہ پڑھے جس کا ہمارے ساتھ تعلق نہ ہو، جو کچھ پوچھنا ہو ہم سے پوچھو، تم ان اعلیٰ مقامات سے گزر چکے ہو، تمہارا مقام اس سے آگے کا ہے۔ دوسرا ظاہری علم نہ پڑھ، نہ دیکھ اور نہ ہی مثال دے، وقت ضائع نہ کرو، نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم سال ہا سال پہلے یہاں سے گزر چکے ہو۔ تو یہ جناب یہ فرمان نازل ہوا ہے لسانی سرکار کے اوپر، اور اس کے اندر بھی واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتابوں کی نفرت پائی جا رہی ہے، کتابوں سے جو ہے نا بے رغبتی پائی جا رہی ہے، اور کتابیں وہ پڑھے جس کا ہمارے ساتھ تعلق واسطہ نہ ہو۔ حالانکہ یہ ظاہری علم جو ہے یہ قرآن اور حدیث ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ کلام نازل کیا ہے لسانی سرکار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ خود ہی اللہ نے قرآن پاک کے اندر قرآن کتابوں کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن وہی اللہ جس نے قرآن نازل کیا تھا اس نے لسانی سرکار کے اوپر یہ فرمان نازل کر دیا کہ کتابیں وہ پڑھے جس کا ہمارے ساتھ تعلق نہ ہو، ظاہری علم مت پڑھ، نہ دیکھ، نہ مثال دے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی بات ہم دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں کہ سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا ہے، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، آنے والا۔ اور مجھے یہاں یاد پڑتا ہے کہ مرزا یہ جو اپنے تھے لسانی سرکار، انہوں نے صفحہ 205 کے اوپر کہا کہ وہ آخری جو تھا، جو آنے والا تھا، وہ تو میں ہوں، آخری حبیب فقیر۔ یہ آپ عبارت آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ صاحب اختیار ہستیوں کو حکم ہوا کہ یہ ہمارا، یعنی یعنی سے مراد ہے لسانی سرکار، یہ لسانی سرکار، یہ ہمارا اللہ اور رسول کا آخری حبیب فقیر ہے، اسے سب عطاؤں سے نوازو، اور کیونکہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر تصویر کا دوسرا رخ ہے جناب روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ
79 ہے, کتاب البریہ ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے پھر میں پہلے سلسلہ کی طرف عود کر کے لکھتا ہوں کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ مولم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں. اچھا جی، یہ پورا صفحہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا، فریب دیا لوگوں کو کہ ایک طرف کہا کہ میرا کوئی استاد نہیں، دوسری طرف کہا کہ ہاں میرے استاد بھی ہیں. اب ان میں سے ایک بات سچی ہے اور ایک بات جھوٹی ہے، یقینی سی بات ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں بات سچی ہوں. یہاں پہ مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ 143 کے اوپر کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتی کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق. تو جو متناقض باتیں ہوتی ہیں، یہ جس طریقے سے یہ دو متناقض باتیں ہیں کہ ایک طرف مرزا قادیانی نے کہا کہ میرا کوئی استاد نہیں، دوسری طرف کہا کہ نہیں میرا استاد بھی ہے، میرا استاد بھی ہے. تو یہ دو متناقض باتیں ہیں. تو مرزا قادیانی کے بقول اب مرزا قادیانی یا تو پاگل ہے یا منافق ہے، ان دو میں سے ایک ضرور ہے. جی دوستو، یہاں پہ اس میڈم کی سن لیں، مجھے تو شرم آ رہی ہے. اب میں کیا کروں کہ یہ مجھے کلپ دکھانا ہے آپ کو. اس محترمہ کو چاہیے کہ اپنا دوپٹہ لے لیں اور یہ اپنا چہرہ بھی چھپائیں. شریعت اسلامیہ کے اندر اس طریقے سے یہ گناہ ہوتا ہے، بہت سخت گناہ ہے. اور بہرحال میں مجبور ہوں، یہ کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میں سنیں جی. ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نادیہ بخاری. رویہ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل الیکشن کا زور آپ کو نظر آ رہا ہے. لوگ اور سیاستدان جو ہیں ووٹ مانگنے کے لیے بےتاب ہیں تاکہ الیکٹ ہو کر وہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. یہی سیاستدان کہتے ہیں. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ سیاست میں آئیں اور الیکٹ ہوں اور پھر جا کر قوم اور ملک کی خدمت کریں؟ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کسی ووٹ کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ وہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر فی سبیل اللہ بھی لوگوں کی خدمات سر انجام دیتے ہیں. ناظرین، اسی قسم کے رویے سے تعلق رکھنے والے افراد آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان میں سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں مسعود احمد صدیقی صاحب، جو ماشاءاللہ بڑی روحانی شخصیت بھی ہیں اور کافی عرصے سے ایک ادارہ یا آپ NGO کہہ لیجئے چلا رہے ہیں. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک ایسا خیال آیا کہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائیں اور پھر اس میں لوگوں کے تعاون کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خیال مجھے اس لیے یہ پیدا ہوا کہ میں ادھر لاہور میں پڑھتا تھا FA کی تعلیم FA میں. تو اس وقت جی لاہور FA میں پڑھتا تھا. تو لسانی سرکار آپ بھول گئے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں میرا کوئی استاد ہی نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بھولنے کی عادت ہے آپ کو. دو متناقض باتیں جس دل میں پائی جاتی ہیں اس کا حشر جو ہوتا ہے وہ مرزا قادیانی نے بتا دیا ہے. لسانی سرکار یہ کیا ہو گیا؟ دوبارہ دوستو تھوڑا سا دوبارہ. عرصے سے ایک ادارہ یا آپ NGO کہہ لیجئے چلا رہے ہیں. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک ایسا خیال آیا کہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائیں اور پھر اس میں لوگوں کے تعاون کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خیال مجھے اس لیے یہ پیدا ہوا کہ میں ادھر لاہور میں پڑھتا تھا FA کی تعلیم FA میں. تو اس وقت مجھے ایک روحانی اشارے کے ذریعے میں ایک بزرگ ہستی کے جی بس یہی آپ کو دکھانا تھا. حقیقت حال آپ سمجھ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمارا جو نیا چینل ہے YouTube کے اوپر دا لاسٹ پرافٹ، اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں بھائی. اس لاسٹ پرافٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ چند دنوں میں ہمارا جو پرانا چینل تھا ختم نبوت ٹائمز انشاءاللہ وہ بھی اوپن ہو جائے گا. تو ابھی فی الحال آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.